अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। कहा जाता है दुश्मनी जब खून मांगे तो फिर वक्त, रिश्ते और कानून सब बेमानी हो जाते हैं। लाहौर की गलियों में एक ऐसी ही दुश्मनी ने जन्म लिया जो बरसों नहीं नस्लों तक चलती रही। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो सच है जो बार बार गोली की आवाज के साथ लाहौर की दीवारों पर नक्श होता गया। तीफी बट, गोगी बट, टीपू ट्रक्का वाला, बिल्ला ट्रक्का वाला, अमीर बलाज, ये नाम सिर्फ किरदार नहीं, ये तारीख के वो सफ़ात हैं जिन पर खून से कहानी लिखी गई। पुलिस के मुताबिक ऐसी दुश्मनी कई नस्लों पर मुहित रही। लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी, सबसे बड़े ख़ानदान जो एक दूसरे के खून से प्यासे रहे। लाहौर के ख़ानदान टीपू ट्रक्का वाला, बिल्ला ट्रक्का वाला का कत्ल के बाद कई बरस तक खामोशी रही। इसके बाद एक शादी की तकरीब में अमीर बलाज का कत्ल होता है। उस आग के भड़कने के बाद तीफी बट के बेनोई जावेद बट का कत्ल होता है। उसकी बीवी जख्मी होती है। उसके बाद तीफी बट और गोगी बट इश्तेहारी रहे। कत्ल, बदले, अदालतों से फरार और फिर इंटरपोल की वापसी। 10 अक्टूबर 2025 को तीफी बट कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है, लेकिन वो वापस इंसाफ का सामना करने नहीं आया था। किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। रहीम यार खान में सीसीडी की गाड़ी पर हमला होता है। अंधी गोलियां, जख्मी पुलिस एहलकार और फिर वो लम्हा जब लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी का एक सफा बंद हो गया। ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफी बट मारा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुश्मनी का अंजाम यही था या अभी भी कुछ किरदार बाकी हैं जो इस खूनी दास्तान को आगे बढ़ाएंगे। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे दुश्मनी जो बरसों से सुलगती रही आखिरकार एक ऐसी सतह पर पहुंच गई जहां हर फरीक सिर्फ एक चीज चाहता था। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट, वो नाम जो कई बरसों तक लाहौर के खूनी तनाज़ा का मरकजी किरदार रहा। बरसों बाद जब उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान लाया गया तो सबकी नजरें उस एक सवाल पर थी, क्या वो वाकई ही कसूरवार था या वो सिर्फ एक ऐसी जंग में मोहरा था जिसका आगाज उसने नहीं किया। तीफी बट की ये गुफ्तगू, उसका पहला और आखिरी बयान एक सवालिया निशान की तरह हमारे सामने आता है। यही वो लम्हा है जब उसने खामोशी तोड़ी और वो बातें कही जो कभी अदालत में नहीं कही गई। वो कहता है कि बलाज का कत्ल मुझे अफसोस है, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊंगा और अगर मैं गुनाहगार हुआ तो मुझे सजा दी जाए। लेकिन इस बयान में सिर्फ अफसोस नहीं, सवाल भी हैं, शक भी और चुभती हुई उंगलियां भी। वो मजीद कहता है, मियां आसिफ को कत्ल किसने करवाया और क्यों करवाया गया? मेरे घर पर फायरिंग किसने की और कौन मुलविस था? ये सवालात उसके वो जख्म थे जो जुबान पर आए मगर जिनका जवाब देने वाला शायद कोई और है। आज हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं बगैर किसी एडिटिंग के। जूं का तू, तीफी बट का पहला और आखिरी बयान, अपनी जुबान से अपनी सफाई में। इसे गौर से सुनिएगा। लाश के कत्ल में आप क्या कहेंगे? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात, मुझे अफसोस है। नाम ये मेरा ले रहा, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, लाश के मर्डर में। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो जो फैसला कर रहे हैं मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, बेगुनाह था। जो बलाज का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाज की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है, उसके पास वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया। मैं आपको कह रहा हूँ, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको मारते, क्यों मारते हैं, ये क्यों कत्ल होते हैं, क्यों वो लोग मारते हैं?
जिन्होंने इन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियां आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियां आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया था, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना, मेरी भी ना। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से बात करके मेरी बलाश से और बई के बेटे से मेरी इन्होंने बात करवाई। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल है, आज भी फैमिली मेंबर। जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई। 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला, भट्ट साहब बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान ले लें। मैंने बोला मलक मुश्ताक साहब अभी कुछ दिन ठहर जाएं। जब तफ्तीश ने नया रुख लिया तो एक और नाम सामने आ गया, गोगी भट्ट। हमने उस केस के तमाम पहलुओं को समझने के लिए उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। उस इंटरव्यू में गोगी भट्ट ने न सिर्फ अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद की, बल्कि JIT पर अदम एतमाद का भी इजहार किया। उनका कहना था कि मैं बेगुनाह हूँ, अमीर बलाज कत्ल केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आइए सुनते हैं उनके अपने अल्फाज। तू कुरान ले आया तो कुरान ते हथ रख ला, वो जिहड़ी गल तू नस साडे करीबी साडे बनोई नूं इन्हां ने कतल करवाया। भट्ट साहब नाल 3 ਤੋਂ 4 साल हो गए तकरीबन राबता कोई नहीं। साडी घरेलू कोई आपस दे विच नाराज़गी है, ओहदा भी राबता मैं इन्हां नूं तुसीं साबित कर दो मैं तुहाडा गुनहगार देनदार। वकूए तो लैके जिस दिन मैं आना उस तो पहले मैं किसी सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बना। मैं बेगुनाह होकर गुनाहगार जो मुझे बना रहे हैं, ये किसको राज़ी कर रहे हैं? मैं मरियम बीबी मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर पंजाब साहब से दरख्वास्त करूँगा इसका मेरे इस केस का नोटिस लिया जाए और मुझे हक दिया जाए। ज़ीशान साहब से मैं उनके पास भी गया, सर इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। इस केस के साथ मेरा कुरानी मानी किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं। ये 7 FIR हैं जो बलाज की हैं, इनके मुद्दई कोई और हैं, हमारे ख़ानदान में से कोई मुद्दई नहीं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ और मैं ऊपर हाई कमान IG साहब से भी कर रहा हूँ और DIG साहब से भी कर रहा हूँ, ये कौन सी हस्ती है जो मुझे बेगुनाह को गुनाहगार कुरान पे तुली हुई है। मेरा 2010 पे आखिरी पर्चा हुआ था टीपू का। 10 से लेकर 24 तक मेरे ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं है, किसी थाने में भी नहीं। तो लाखों करोड़ों आपने कर लिए होंगे 14 साल में, पूरे पंजाब में ग्रुप आपने टैरोगेट किए हैं। क्या किसी सफ़ा मिसल का मैं हिस्सा बनाऊं जिसमें लिखा हो कि हम गोगी भट्ट के बंदे हैं? मुझे वहाँ जाके पता चलता है रात को मेरा मुकाबला हुआ, मैं खुद तो आया ही नहीं। इन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे लेकर आए। मैं दहशतगर्दी के जज से मैंने उन्हें कहा कि ये CCP साहब मुझ पे गलत पर्चे करा रहे हैं। वो तो मैंने ऐसे कर दिया जैसे मैंने किसी मज़ार की बेहुरमती करती हक़ाइक़ को बताते हुए। मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ 5-6 गाड़ियों में, तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये देखें जी ये जो हो रहा है ना ये ठीक नहीं हो रहा। क्या मुझे बताया जाए मैं चिंग रिक्शे पे जाऊँ, पैदल जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमीर मुसब है और आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपनी फैमिली के साथ होने वाले जुल्म के ऊपर बात कर सकूं। तकरीबन अरसा 30 साल से मेरी फैमिली ये चीज़ फेस कर रही है, खून रेजी स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 अक्टूबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने मेरे दादा मरहूम को कत्ल करवाया, किसने? तीफी ने। किन से? इश्तिहारियों से। कौन थे वो इश्तिहारी? कौन था जिन्होंने उनको असलहा प्रोवाइड किया? कौन था जिसने उनको गाड़ी प्रोवाइड की? कौन था जिसने उनको 2 दिन पहले बिठा के अपने घर में प्रॉपर रैकी दी और इस चीज़ को आर्किटेक्ट किया?
تیفی بٹ اس کا نام ہے جس نے سب کیا. اگر آپ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں, آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں وحید اور وحیدیہ نامی ملزم موجود ہے, اور آپ جا کے اسے تصدیق کر سکتے ہیں کس نے ان سب کو یہ چیزیں پرووائڈ کی اور انہیں کہا کہ یہ اٹیک کرو, بلا پہلوان کو مارو. 1995 جب میرے اس وقت کے جو مدعی تھے میرے ابا کے ماموں بھائی پہلوان, ان پہ اٹیک کروایا گیا. کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ اس اٹیک میں بھی 7 بندے شہید ہوئے. کون تھا اس سب کے پیچھے؟ پوچھا جائے. اس اٹیک کا بھی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا. اس کا آرکیٹیکٹ تیفی بٹ تھا. وحید اور وحیدیہ اس میں بھی موجود تھا. 2003 آ جائیں. 2003 میں میرے ابا پہ ایوان عدل میں اٹیک ہوا جس میں 5 لوگ زخمی ہو گئے اور 5 لوگ شہید ہو گئے. اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے بھی گوگی اور تیفی تھے. اینڈ لکیلی آج اس کیس کے بھی 2 ملزمان ندیم بٹ اور دیما اور عامر بوڑا آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں, اور اگر آپ کو تصدیق کرنی ہے آپ ان سے جا کے تصدیق کر سکتے ہیں. انہوں نے پھر جھوٹے پرچے کروائے میرے ابا کے اوپر. 2005 میں لکشمی چوک میں قتل ہوئے, اور لکیلی ان کا جو مدعی تھا چنر سائیں, ان سے پوچھا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا جس نے کہا تھا کہ اس میں ٹیپو پہلوان کو نامزد کرو. 2010 جب میرے ابا مرحوم کو شہید کیا گیا جنوری 2010 ایئرپورٹ کے اوپر, کون تھا اس کے پیچھے؟ اگر آپ اس کی بھی تصدیق کرنا چاہتے ہیں, خرم اجاز نامی ملزم آج بھی شیخوپورہ جیل میں موجود ہے, اور آپ جا کے اس سے تصدیق کر سکتے ہیں. کون تھا اس وقت گاڑی میں موجود جو کہہ رہا تھا کہ تم اتر کے تم مارو یا میں مار دیتا ہوں, اور اس نے اس کو پمپ کر کے نشے کی حالت میں اٹیک کروایا جس میں میرا ابا چل بسے, میرا ابا شہید ہو گیا. 2024 کون تھا اس اٹیک کے پیچھے؟ کون تھا جس نے شوٹرز بھیجے میرے بھائی کے لیے اور میرے لیے؟ آج ان میں سے ایک نام نہاد شوٹر موجود ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہی جس کا نام ہارون ہے. اس سے پوچھا جائے کہ کون تھا جس نے زپ بند کر کے پسٹل اس کی جیب میں رکھا, پسٹل ایسے جیب میں رکھے اور بند کی زپ. کون تھا اس چیز کے پیچھے؟ اس کے پیچھے تیفی بٹ تھا. ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن جو اب چل رہا ہے, میری ایک اپیل ہے اپنے اداروں سے کہ کہاں ہیں ہمارے ملزمان؟ کہاں پہ تیفی گیا؟ کہاں پہ گیا گوگی؟ کیا ہم لوگ کو نہیں پتا؟ کیا ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ہم لوگ ان کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے؟ کیا ہمارے لیے اتنا مشکل ہے کہ ان جیسے ملزمان کو پکڑنا جنہوں نے اس شہر کا امن خراب کیا ہوا ہے, جو لوگوں کے گھر خراب کر رہے ہیں, جو سود کا نظام چلا رہے ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق تیفی جو بیرون ملک موجود ہے اور گوگی جو کہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سرکاری رہائشوں کو پناہ گاہ بنا بیٹھا ہے اپنی, اور وہاں پہ چھپے بیٹھے ہیں, یہ دوبارہ کسی اٹیک کا پلان کر رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن ان کو ایک لاہور میں جو ڈی ایس پی جو بڑی حساس پوسٹ پہ ہیں, اس نے کسی کنو نامی گینگسٹر کے ساتھ انگیج کروایا ہے جس میں تقریباً کافی ہیفٹی اماؤنٹ دی جا رہی ہے, اور مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. آئی ڈاؤٹ کہ یہ جو جاوید بٹ کے مرڈر میں میرے بھائی کا نامزد کیا گیا ہے, اٹ از اے پارٹ آف دیٹ پلاننگ. پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو گوگی بٹ کا وہ انٹرویو سنوایا جب وہ پاکستان واپس آئے, یا جہاں پر بھی وہ تھے واپس آئے, اور انہوں نے عبوری ضمانت کروائی. عبوری ضمانت کروانے کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, میڈیا کے دوستوں سے گفتگو کی, جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں کچھ پولیس افسران ایسے ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان کو گناہ گار لکھ چکی ہے, جس پہ وہ ان کے کچھ تحفظات ہیں. اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا سے یہ اپیل کی تھی کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. کون سی ایسی طاقت ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو گناہ گار کر رہے ہیں؟ اور امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے انہوں نے بالکل لا تعلقی کا, لا علمی کا اظہار کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو تیفی بٹ ہیں ان کی بھی گفتگو سنائی, جب ان کا ایک ہی ویڈیو جو انٹرویو تھا وہ آیا تھا جب وہ بیرون ملک تھے اور اشتہاری ہو چکے تھے, وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا. اب جو مبینہ طور پر تیفی بٹ کو دبئی سے لا کر پاکستان میں لایا جاتا ہے اور رحیم یار خان کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے تو سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ذرائع کے ذریعے بہت ساری خبریں گردش کرتی رہیں, اور بہت سارے سچ اور جھوٹ پر مبنی جو ہے وہ باتیں سامنے آتی رہیں. تدفین ہو گئی, سپرد خاک کر دیا گیا. گوگی بٹ جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے. ان کے بارے میں ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس کی حراست میں ہے, یعنی کہ سی سی ڈی کے پاس ہے. لیکن
سی سی ڈی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو کون سی پولیس نے گرفتار کیا اور گرفتار کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سینئر کرائم رپورٹر ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں احسن ضیاء صاحب. ان سے وہ حقائق جانتے ہیں کہ تیفی بٹ پاکستان آتا ہے, انٹرپول کے ذریعے اس کو پاکستان لایا جاتا ہے, اور جب سے انٹرپول کا اس کا سی سی ڈی کا قیام ہوتا ہے, عمل میں لایا جاتا ہے, یہ پہلا وہ ملزم اشتہاری ہوگا جس کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جاتا ہے اور پولیس مقابلے میں یعنی کہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. اس کے اوپر قانونی طور پہ کیا ہو سکتا ہے, خاندان کیا کر سکتا ہے, حکومت اس میں کتنی انوالو ہو سکتی ہے, اور خاص کر سی سی ڈی نے اس کی اجازت کم از کم کہاں سے لی ہوگی کہ اس مقابلے کو جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلہ یہ ہو سکتا ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ ساری تفصیل ہم احسن ضیاء صاحب سے پوچھیں. احسن صاحب, بڑی خبریں تھیں کہ تیفی بٹ کو دبئی سے لایا گیا, پھر وہ کراچی آئے, کراچی سے ان کو لاہور لایا گیا, پھر لاہور میں میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو لاہور لایا گیا اور کچھ گھنٹے وہ لاہور میں رہے اور ایک بہت سینئر آفیسر کے سامنے ان کو پیش بھی کیا گیا. وہ سینئر آفیسر وہاں پہ گئے یا ان کو وہاں پہ لایا گیا, ان کی ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی تفتیش جو ہے اس سی سی ڈی کو دے دی جائے. جب یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اپنے نیوز چینل پہ یہی خبر بریک کرتے ہیں کہ تیفی بٹ کی جو تفتیش ہے وہ سی سی ڈی کرے گا. تو بہت سارے جواب جو ہیں اسی خبر میں مل جاتے تھے کہ تفتیش اگر سی سی ڈی کرے گا تو پھر سی سی ڈی کیا کرے گا, کیونکہ ابھی تک کوئی کیس ایسا قابل ذکر میں نے نہیں دیکھا جس میں سی سی ڈی نے کوئی تفتیش کی ہو اور ملزم کو عدالت میں پیش کیا ہو اور عدالت کے ذریعے اس کو سزا دلوائی ہو. سی سی ڈی نے جس کی بھی تفتیش کی ہے, جس کو بھی پکڑا ہے, وہ اس کا فیصلہ انہوں نے مبینہ طور پہ ایک فرد واحد ہیں وہی کرتے ہیں, اور اس کے بعد مبینہ پولیس مقابلے میں وہ شخص یا وہ ملزم یا وہ اشتہاری مارا جاتا ہے. کیا انفارمیشن ہے, ہوا کیا تیفی بٹ کے ساتھ؟ اچھا شیخ صاحب, یہ کیس جو ہے نا یہ بڑا آسان سا اور سادہ سا کیس ہے. اس میں ابھی تک جو اتنے بھی ابہام پیدا ہوئے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ جی سی سی ڈی جو ہے وہ اس کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لائی ہے کہ نہیں لائی, وہ لاہور آئے ہیں کہ نہیں آئے, وہ کراچی میں یا کسی اور ضلع میں تھے تو وہ کیسے یہاں تک پہنچے اور درمیان میں کیا سب کچھ ہوا. اس کا جو طریقہ کار ہے جسے یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں تشت اسبام ہوگا لیگلی, تو اس کا طریقہ ہے کہ ہر کیس میں جو ماضی میں بھی ایک پریکٹس تھی جو اب نہیں ہو رہی, سی سی ڈی جب سے بنی ہے یہ پریکٹس بہت کم ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں جس میں ایک انسانی جان جاتی ہے, اس حوالے سے ایک جوڈیشل انکوائری ہولڈ ہو جاتی ہے. اور اگرچہ کہ ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ان جوڈیشل انکوائریوں سے بھی کچھ نہیں بنتا, اور جتنے بھی آج تک جو کیسز ہوئے ہیں جو اسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یعنی ماروائے عدالت قتل جو ہیں اور مبینہ پولیس مقابلوں کے تحت, ان کا بنتا تو کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ کیسز میں تھوڑا بہت اس میں آپ ایڈوانس کر جاتے ہیں. ایک تو بات ہے کہ ابھی بھی اگر اس کی جوڈیشل انکوائری ہولڈ کر لی جائے تو اس کے بہت سارے حقائق تشت اسبام ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لیگل پوائنٹ ہے کہ وہ سیکشن 190 ہے, لاء کے مطابق جو لاحقین ہے وہ مجسٹریٹ کو درخواست دے سکتے ہیں. جیسے ہی مجسٹریٹ کو درخواست دیں گے تو اس کے بعد انکوائری ہولڈ کر لی جائے گی, جوڈیشل انکوائری کہہ لیں یا اسے آپ لیگل ایک وے ہے جس کے اندر بھی ظاہری بات ہے پولیس والوں کو بھی آ کے بیانات دینے پڑیں گے اور جو لاحقین ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات ہوں گے اور کچھ نہ کچھ چیزیں اور سامنے آ جائیں گی. اچھا, اب یہ کیس جو ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ اوپن شٹ کیس ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب وہ وہاں سے پکڑے گئے اور پھر یہاں تک لانے تک میڈیا کے اندر سوشل میڈیا پر میرا ہر اینگل سے چیزیں آ چکی ہیں, لیکن اس کا جو سب سے خوفناک پہلو ہے, سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک برا پہلو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہاں سے تیفی بٹ صاحب جو ہیں ان کو لایا گیا ہے. جب انٹرپول کے ذریعے آپ یہاں پر لے کر آئے ایک شخص کو اور اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی بیرونی دنیا میں کتنی بدنامی ہوئی ہوگی. اور وہ ادارے انٹرپول نے ایک شخص پکڑ کے متعلقہ کنٹری کو دیا. اب یہ خبریں وہاں پر بھی چلی گئی ہوں گی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو باتیں ہیں وہ ممالک جو ہیں بہت زیادہ اس کے حوالے سے سینسٹیو ہیں. تو جب یہ باتیں چلی جاتی ہیں, چونکہ یہ پہلا کیس ہے, اگرچہ کہ ماضی میں اس طرح کے کیسز اور بھی ہوئے ہیں, لیکن جب سے سی سی ڈی بنی ہے تب سے یہ پہلا کیس ہے.
تو اس کے اندر ایک تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پولیس نے تو جو کر لیا لیکن پاکستان کی پوری دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہوگی میرا خیال ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی کوئی بھی پالیسی رکھیں ایک پاکستان کی عزت بھی ہے اس کا بھی خیال رکھیں اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک. اس وقت سی سی ڈی نے جتنے بھی 500 سے اوپر آج تک کیسز کیے ہیں اس میں تمام کے اندر ایک ہی سٹوری ہے کہ ملزمان جو ہیں انہوں نے آ کے چھڑوایا, ساتھی آئے. اگر میں سمجھ لوں کہ اگر تمام کیسز میں ساتھی آئے تو انہوں نے چھڑا لیا تو اس کا مطلب ہے سی سی ڈی تو انتہائی نالائق فورس ہے کہ 550 سے اوپر بندے مر گئے اور ہر دفعہ ساتھی آ کے چھڑا کے لے گئے اور انہوں نے مار دیا. سی سی ڈی نے تو بیچاروں نے کیا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی تو قابلیت نہیں ہے اور 550 سے زیادہ لوگ ان کی حراست میں مر گئے, ملزم آئے چھڑا کے لے گئے. اچھا ان ملزمان کا ہی اگر میں ڈیٹا اکٹھا کر لوں تو وہ آپ کو پھر اس کا مطلب ہے میں 2 بھی لگاؤں تو 1000 سے اوپر تو ہوں گے وہ بندے. بالکل اسی طرح سے احسن صاحب جو اس کیس کے حوالے سے انفارمیشن ہے تیفی بٹ کراچی لایا جاتا ہے, کراچی لانے کے بعد رحیم یار خان میں ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن کیا ہے, اس میں کیا حقائق ہیں؟ دیکھیں رحیم شار خان یہ سارا کچھ کیوں مینیج کیا گیا, اس کی مینیج کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ جو دونوں لوگ تھے گوگی بٹ یا تیفی بٹ, تو اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو ایک تو پہلی بات ہے کہ سی سی ڈی کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر تھا کہ جناب جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اس میں غریب لوگ عام لوگ تو مارے جاتے ہیں جو مختلف جرائم میں ملوث ہیں, لیکن جو لاہور کے جو آپ سمجھے کہ ایک کریم اس انڈر ورلڈ کی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. ان کے جو مد مقابل لوگ جو مختلف ان کی ان نیچرل ڈیتھس ہوئیں تو اس کے اندر ان کے اوپر یہ الزام آتا رہا کہ جناب یہ پولیس کی مدد کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہے, وہ انکاؤنٹرز میں بھی مرے. تو یہ جو ایک الزام تھا کہ جناب ان کا پولیس کے ساتھ بڑا اچھا کانٹیکٹ ہے. میرا خیال ہے اور مجھے اس بات کا کبھی جو ہے یقین بھی ہے کہ جب ان کو وہاں سے لایا گیا ہے تو وہاں پر یہ ان کو اعتماد دیا گیا کہ ہم آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ اس کانفیڈنس میں آگے اگر یہ اپنی کورٹ میں وہاں پر جو کورٹ تھی وہاں پر اگر اکڑ جاتے اور وہاں پر جا کر کورٹ کو کہتے کہ یہ مجھے مار دیں گے تو شاید ان کو کوئی ریلیف مل جاتا, لیکن وہ ایک ایسا اعتماد کا ایک طریقہ کار تھا جس کے تحت ان کو یہ واپس لے کر آسانی سے آ گئے. یہ وہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ ہماری جتنے بھی پاکستان کے اندر انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں جب وہ جرائم پیشہ بنتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ پولیس ہی ہوتی ہے, کیونکہ جرائم کی نرسریوں کی سرپرستی یہ پولیس کرتی ہے. جب وہ مجرم بن جاتے ہیں یا بڑے لوگ بن جاتے ہیں تو پھر اوپر سے جب آرڈر آتے ہیں تو یہی پولیس ان کو مارتی ہے. تو اس کو 2 طرح فائدہ ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ جرائم کی نرسریاں بناتے ہوئے جو گینگسٹرز ہوتے ہیں ان سے بھی یہ لیتے ہیں اور پھر مارنے کے بعد ان کے مخالفین سے بھی لیتے ہیں اور پھر عہدے بھی ملتے ہیں اور پھر حکومتوں کے اندر ان کو شاباش بھی ملتی ہے. تو یہ جو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیٹا نکال کر دیکھ لیں ابھی جو ریسنٹلی بھی آیا ہے اس میں پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ جو ہے وہ پولیس ہے اور سب سے زیادہ جو کرپٹ ترین ادارہ کہا گیا ہے وہ پنجاب پولیس کو کہا گیا ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں جو تیفی بٹ صاحب میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ اس کیس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو ان کو سزا دی گئی مبینہ سزا کیا شریعت اس کا حکم دیتی ہے, لا اس کا حکم دیتا ہے, قانون اس کا حکم دیتا ہے یا سوسائٹی اس کا حکم دیتی ہے یا اس طرح کی کوئی جواز اجازت نہیں دیتا اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ٹیپو کے حوالے سے یا اس کے بھائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی جو ڈیتھ جس نے کی وہ موقع کے اوپر جو قاتل تھا وہ مار دیا گیا. اس کے بعد امیر بلاج کو مارنے والا وہ مظفر شاہ غالباً اس کا نام, وہ مار دیا گیا. اس کے بعد ایسر نامی ایک دوست پر الزام لگا کہ اس نے پیسے لے کر مخبری کی اور جو کچھ ہوا اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. اور مجھے شیخ صاحب مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ آپ نے اس کو کور کیا تھا, آپ نے اس ایونٹ کو کور کیا تھا اور میرا خیال ہے میں نے لاہور کے اندر بہت سارے کرائم رپورٹوں کو اس جگہ کا کوریج دیکھی تھی, سب سے بیسٹ آپ کی کوریج تھی, ہر پہلو سے آپ نے اس کو کور کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے قتل کیا یا جس نے اس کے اندر سے پیسے لیے دونوں مار دیے گئے, ایک مر گیا موقع پر اور ایک کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا. اب یہ آ جاتے ہیں 109 میں, یعنی براہ راست کسی قتل میں ملوث نہیں, اور پولیس کو یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا اگر یہ ہیں جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ہوں, تو اگر اسٹیبلش کرتے کہ وہ ہیں تب بھی ان کی یہ سزا نہیں بنتی جو ان کو دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اس کیس کے اندر بہت بڑی زیادتی ہوئی کہ جو شخص موقع پر موجود نہیں تھا, جس نے قتل بھی نہیں کیا, جو پیسے لیتے یا دیتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلا, اور جس پر ایک الزام تھا, اس الزام کو سی سی ڈی نے اس لیے کیا کہ سی سی ڈی پر یہ پریشر تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نامعلوم قسم کے لوگ, غریب لوگ یا جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان کو انکاؤنٹرز میں ماری ہے اور ہمیں ان کو چاہیے تھے کوئی بڑے نام. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو پریشر ان پر بہت زیادہ بلڈ اپ ہو گیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو بات اٹھائی جا رہی تھی اس کو
انہوں نے اس میں یہ تذبذب کے عالم میں رہے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال فیصلہ وہ جو آپ نے کہا ایک شخص نہیں، یہ 4 سے 5 لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کس کی جان لینی ہے اور کس کی جان نہیں لینی۔ ویسے اگر CCD کی بات کروں تو ابھی تک ان کی حراست سے کوئی بندہ پھر باہر نہیں آیا، جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ مار دیا گیا۔ اگر میں ماضی میں چلا جاؤں تو شیخ صاحب یہ 500 550 تو کیسز ہی کچھ نہیں ہیں۔ آپ 2020 سے شروع ہو جائیں سمپلی، میں اس سے پیچھے نہیں جاتا، 2020 2021 2022 2023 پورے پاکستان کی میں بات کروں گا، ہر دفعہ کوئی 4000 5000 لوگ یہ جو ہیں جعلی پولیس کا مقابلوں میں مارے جاتے رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام بھی ان میں پیدا ہوئے۔ راؤ انوار آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر ایک مشہور نام تھے، سندھ کے اندر۔ اسی طرح یہاں پر بہت سارے بڑے نام تھے جن کو آپ کہتے تھے کہ جناب یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں۔ تو یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوا کرتے تھے، یہ ان کو پھر یہ ہے کہ پروموشنیں ملتی تھیں، اس کی وجہ سے ان کو پیسہ ملتا ہے وہ بے انتہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو خوف ہے، ان کے ایک اشارے کے اوپر ان کو بہت زیادہ پیسہ بھی ملتا ہے، اور کوئی بھی ان کو اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی یہ مانگتے ہیں ان کو یہ دے دیتے ہیں۔ اس وقت CCD کے اندر یہ جو کیس ہوا ہے، جو خاص طور پر یہ والا کیس ہے، اس کیس کے اندر پہلی بات ہے کہ تیفی بٹ جو ہے مرحوم جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کیس میں ان کو یہ سزا ملی ہے اس میں تو وہ ان کی یہ سزا بنتی نہیں۔ اب اس کے بعد آپ گوگی بٹ کی لے لیں، گوگی بٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ بھی اسی پرائے میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کے لیے بھی یہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات کہ جناب وہ کسٹڈی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی کسٹڈی میں ہیں، اس وقت کی جو صورتحال بن گئی ہے، یہ ایک ایسی فورس بن کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان تو چھوڑیں، لاہور کا کوئی میڈیا جو ہے نا ان کی کسی عمارت میں ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ جس کو مرضی اٹھا لیں، جس کو مرضی کو مار دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے سٹارٹ کی کرائم رپورٹنگ، شیخ صاحب 90s کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت پورے میڈیا کی یہ کوشش ہوتی تھی، جب ہمیں انکاؤنٹر پتہ چلتا تھا تو ہم یہ کیا کرتے تھے، موقع پر جاتے تھے اور پھر ایویڈنس لے کر بتاتے تھے کہ جناب یہ بندہ غلط مارا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز اخبارات کی زینت بنے، اس وقت اخبارات تھے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آتی تھی یہ باتیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ گریجولی یہ ہوا کہ یہ ویران علاقوں میں مارنا شروع ہو گئے اور پھر صحافیوں کو بھی وہاں آنے نہیں دیتے تھے۔ ایسا صاحب یہ بتائیں کہ جو تیفی بٹ کا معاملہ ہے، انکاؤنٹر ہو گیا، مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا، ڈیڈ باڈی کے بھی معاملات کچھ سامنے آئے، یہ کہا جاتا رہا کہ کچھ تحریر دیں، اس میں ایک جملہ بڑا زبردست کہا ان کے جو بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن صاحب نے، انہوں نے تو ڈائریکٹ جو ہے بہت بڑی سیاسی شخصیات کو جو ہے وہ کہا کہ مجھے یہ تحفہ ملا اور آپ کی طرف سے ملا، اور تاجر برادری میں بھی تیفی بٹ اور گوگی بٹ اور ان کے جو مخالف خاندان ہے امیر بلاج کا خاندان، وہ بھی تاجر برادری میں ان کا بھی بڑا نام ہے، بزنس مین بھی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو امیر بلاج تھا، قتل تو اس کا بھی ہوا، اس کو بھی تو انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، قتل تو کسی کا بھی ہوا اسے انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ اگر قتل ہوا ہے، اچھا اگر قتل ہوا امیر بلاج، تو میں نے کہا جو قاتل تھا جس نے موقع پر، آپ کے لاز میں سیکشنز ہیں نا، سزائیں بھی اس کے مطابق ہیں کہ جو موقع میں مارتا ہے اصل قاتل وہ ہوتا ہے، وہ تو مر گیا موقع پہ، اس کے بعد آپ نے اس کے دوست پہ کہا کہ جناب یہ ہے، اس کو پولیس نے انکاؤنٹر میں مار دیا، اب تو وہ تو انصاف تو ہو چکا ہے پہلے ہی، اب تو یہ اگلی نا انصافی ہوئی ہے اس نا۔ میں ایک قانونی ایک چیز بتائیے گا، میرے علم میں نہیں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو یا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے وضاحت ہو جائے گی۔ جو مظفر شاہ تھا جس نے امیر بلاج کو گولی ماری، اس کو فائر لگا، موقع پہ ہی وہ مر گیا، اس کا بھی قتل ہو گیا، اس کو کس نے گولی ماری؟ اگر امیر بلاج خاندان کے یا اس کے سیکیورٹی گارڈوں نے یا کسی اور نے ماری تو اس کی بھی تو وضاحت ہونی چاہیے، اس کی FIR میں کسی ضمنی میں کچھ ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے ایسا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر وہ بھی قتل ہوا ہے وہاں پر تو اس کی بھی تو FIR درج اگر ہوئی ہے، یعنی کہ ہوئی تو ہوگی، سارا واقعہ ہوا ہے سارا اس کے اندر، تو اس کے قاتل کون ہیں؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ اس کے بھی تو قاتل ہے نا، کوئی موقع پہ مار دیا گیا، چلیں جی سیلف ڈیفنس میں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں تو کوئی کیس چلنا چاہیے تھا نا، کہیں نہ کوئی نہ کچھ تو پتہ چلنا تھا کہ جنہوں نے اس کو مارا وہ کدھر ہیں سارے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں خاندانوں میں دشمنی آج کی نہیں ہے، بہت پرانی ہے، ان پہ الزامات لگتے رہے، اور اس کے اندر ایک شفیق اور حنیفہ بابا ہوا کرتے تھے، آپ کو شفیق اور حنیفہ جو بھائی جنہوں نے بلا ٹرکاں والے کو قتل کیا تھا، ان پر یہ الزام تھا کہ ان کو یہ تیفی اور گوگی بٹ نے سرپرستی کی تھی، لیکن ان کو بھی دیکھیں اگر ان کو جنہوں نے مارا تھا
इंस्पेक्टर हुआ करते थे, बाद में ख़ुद भी वो कत्ल हो गए। उनका एक डेरा हुआ करता था, उन पे ये इल्ज़ाम था कि वो क्रिमिनल्स को और ख़ास तौर पर उनको, जब वो पाकिस्तान आते थे तो उनके डेरों पे रहते थे, लेकिन जब वक्त आया कि उनके इनकाउंटर का हुक्म आ गया ऊपर से, जब आज गया लेटर, तो फिर हुआ ये कि सिंध के उस वक्त के IG थे राना मकबूल साहब, तो कहा यही जाता है, उस वक्त ये ख़बरें बाहर आई कि उनको मारने से पहले उनके अकाउंट से पैसे निकलवाए गए, दोनों ने निकलवाए, और उसके बाद उनका इनकाउंटर किया। यही केस बाद में नैब में चला, नवीद सईद के ख़िलाफ़ वो केस चला, नवीद साहब भाग गए, फिर बाद में आके एक इशू के अंदर उनका मर्डर हो गया। इसी तरह अगर आप जिसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, अगर आप उनकी तरफ पीछे चले जाएँ, तो जब वो पाकिस्तान नहीं आए थे तो उनके ऊपर जो एक स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दी थी, वो 500 के करीब केसेस थे यही इनकाउंटर्स के, उन पर थे, और करप्शन के केसेस थे, जिसकी वजह से नैब में उनके केस लगे हुए थे और उनको बाहर भेज दिया गया। फिर ज़ाहिर बात है जब उनको वापस लाया गया और उनको एंटी करप्शन का हेड बना दिया गया, क्यों कि गवर्नमेंट ने शायद उनसे बहुत ज़्यादा काम लेने थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर उन लोगों को क्लियर कर दिया जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के अंदर हैं, वुज़रा हैं, फेडरल लेवल पर भी मशीर भी हैं, जिनको केसेस में से निकाल दिया, जिसकी समझे कि अब उनको ज़ाहिर बात है उनको उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। फिर उनको साथ ये CCD भी दे दी गई। अब ये एक आपने बना तो ली है, लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि सोसाइटियाँ अगर आपने इंसाफ पे रखेंगे तो तब ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह जिसे लाइसेंस टू किल अगर आप किसी भी महकमे को दे देंगे, इससे जो सोसाइटी है उसमें वायलेंस बढ़ता है। ये हमने देखा, और आज तक अगर वायलेंस बढ़ा है उसमें पुलिस बराबर की शरीक है। अच्छा हसन साहब, ये बताएं, आखिर में हम जिक्र ये कर लेते हैं कि गोगी भट्ट कहाँ है और उसके साथ क्या होने वाला है। देखें, आपने भी उनके अज़हर गुलशन साहब के जो उनके भाई हैं उनकी एक स्टेटमेंट बताई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो मुझे लाशें दी गई हैं, ये गिफ्ट दिया गया, और कुछ एक सियासी जो लोग हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं अदालतों में इस केस को लेकर जाऊँगा, मैं नहीं से छोड़ूंगा, मैं इसमें बाज नहीं आऊँगा। अच्छा, अब इसके दो तरह के फ़ायदे हैं, इसकी दो तरह के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि अगर गोगी भट्ट साहब के हवाले से कोई और नई खबर नहीं आ रही तो ये समझे कि ये एक थ्रेट काम कर गया है, और अगर ये आ जाता है तो समझे कि ये इसका रिवर्स हो गया है, फिर सिर्फ गोगी भट्ट नहीं, उनके कुछ और लोग भी चले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा हसन साहब, आखिर में एक सवाल ये है कि 1000 के करीब मेरी इतलात के मुताबिक 1000 पुलिस मुकाबले, मुबैना पुलिस मुकाबले पूरे पंजाब में हो चुके हैं। ये एक, आप ठीक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन बड़ा नाम था, पंजाब लेवल पे तो बहुत बड़ा नाम था, तो इनको भी पुलिस इनकाउंटर में जो है वो पार कर दिया गया। मुबैना पुलिस मुकाबले में वो जाँ बाक हो गए, हलाक हो गए। CCD बहुत बड़े डॉन को मारने का, पाकिस्तान लाने का दावा तो दुरुस्त करती है। आप ये बताइए कि CCD अपने मकसद में कामयाब हो गई, हुकूमत अपने मकसद में कामयाब हो गई, या इसके बाद किसी और तरफ मामला जाएगा, दुश्मनी की हवा को जो है, दुश्मनी की आग को ज़्यादा हवा मिलेगी? देखिए, इसमें जो एक रिपरकशन इसमें होता यह है कि जब आप इस तरह किलिंग स्प्री पे चली जाती है, जो इदारे जब चले जाते हैं, तो फिर जो आपका अंडरवर्ल्ड होता है या आपके जो मुजरिम होते हैं वो भागते नहीं हैं, बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, फिर वो उसको रिपल्स करते हैं, उसके ख़िलाफ़ वो भी मूवमेंट चला देते हैं। तो ये मुमकिन है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुकता तो वो भी मूवमेंट चल पड़ेगी आगे से, वो भी उसकी एंटी मूवमेंट जिसको आप कहते हैं वो चल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि शायद CCD तो जीत रही होगी, उसके अफसरान को तो बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा, हुकूमत को भी पहुंच रहा होगा, लेकिन एज ए सोसाइटी हम हार रहे हैं। ये जंग हम हारे हैं जो क्राइम के ख़िलाफ़ है, जो जुर्म के ख़िलाफ़ है। इसमें ये साफ़ नज़र आता है कि ये जो CCD का बनना और इसको ग्लोरीफाई करना, इसका मतलब ये है कि रियासत का खुद ना तो अपनी पंजाब पुलिस के ऊपर, यानी पूरी पुलिस पर एतमाद नहीं रहा, क्योंकि अगर ये वाकई इतने कामयाब है और इन्होंने क्राइम को ख़त्म कर दिया है, जैसे कि बताया गया कि एक ज़िले में तो जी 0 हो गया है, तो फिर ये 4000 के साथ 3-4 हज़ार और लोग लगाएं। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से हमने आपको प्रोग्राम में सारी तफसीलात बताई, और अब हम उस तजर्बे की और उस एक्सपीरियंस की बात आपके साथ शेयर करेंगे बाबर अवान साहब की, जिनको आप मुख्तलिफ व्लॉग्स में और मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम में देखते हैं। साबिक पुलिस ऑफिसर भी हैं और बड़ा अच्छा क्राइम स्टोरी पे तज्ज़िया देते हैं। पुलिस मुकाबले हों चाहे मुबैना पुलिस मुकाबले हों, इस पे इनको मुकम्मल अबूर हासिल है गुफ्तगू के ऊपर। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया
اور گوگی بٹ جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے. ہوا کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیس انکاؤنٹر کو مبینہ کہہ لیں یا براہ راست کہہ لیں، انکاؤنٹر ہی ہوتا ہے. اس میں مبینہ تو وہ چیز ہوتی ہیں جو کوئی بیانیہ دے رہا ہو، تو یہ تو انکاؤنٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. طریف گلشن عرف تیفی بٹ اور عقیل عرف گوگی بٹ کی ہسٹری سے کوئی نہ تو کرائم رپورٹر کو کوئی غلط فہمی ہے، نہ ہی کرائم سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ خواہ تاجر ہوں یا ادروائز، کوئی بھی کسی کو بھول نہیں ہے. دونوں ایک بڑا نام، ایک اس کائنات سے ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ابھی ایٹ لارج ہیں. دونوں کی کرائم کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو کسی حد تک اتنی بھیانک ہے کہ میرے تجربے کے مطابق اور میری جو یادداشت ہے، اگر میں اسے تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں تو یہ وہ لوگ ہیں جو تاجروں میں بھی بہت مقبول، ٹھیک، اور انڈر ورلڈ میں بھی بہت مقبول. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے جب طریف گلشن اور تیفی بٹ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کوئی اپنی نیگیٹو لائف کا آغاز کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب تک طریف گلشن عرف تیفی بٹ کی شرن حاصل نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی کرمنل، گینگسٹر، کوئی بتہ خور یا قبضہ مافیا اپنی زندگی کا کرمنل آغاز کر ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے بڑھ کے اب میں اور کیا تعریف کروں طریف گلشن کی، کہ وہ اپنے زمانے کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. بحیثیت انسان جہاں بہت سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں طریف گلشن کی، وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ڈسے ہوئے بھی ہیں. تو اگر میں اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بات کروں تو میں ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ مطلب ان کا زندگی کا آغاز تھا، ہمارا لڑکپن تھا، ہم پولیس آفیسر کی حیثیت سے اس معاشرے میں ہم نے قدم رکھا، اس وقت ان کا توتی بولتا تھا. ٹھیک. تو بہت سے ایسے کرمنلز ہیں، بہت سے ایسے انکاؤنٹرز ان کی جانب سے ہیں جن کا کریڈٹ ان کے سر پہ ہے. میں تو ان کو بھی انکاؤنٹر ہی کہوں گا. کچھ پولیس انکاؤنٹرز ہیں اور کچھ ایسے انکاؤنٹرز ہیں جو کرمنلز کے کریڈٹ پہ ہیں. تو کرمنلز کے کریڈٹ پہ جتنے بھی انکاؤنٹرز ہیں وہ خواہ کسی بھی کارنر سے ہوئے ہوں، ان کا کہیں نہ کہیں سرا، اگر آپ کہیں نا 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، بالکل ٹھیک، تو وہ طریف گلشن کی طرف جاتی ہے. اچھا بابر صاحب، یہ تو آپ نے تعریف خواجہ طریف المعروف تیفی بٹ کی آپ نے جو لائف تھی اس کے حوالے سے بتایا. آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور سی سی ٹی جو کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے آپ اکثر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف میں گفتگو کرتے ہیں. کوئی ایسا کیس آپ کے پاس ابھی تک ہے آپ کے نالج میں کہ جو انٹرپول کے ذریعے کسی ملزم کو لایا گیا ہو اور اس کا جو میں کہتا ہوں کہ مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا اور آپ جو کہتے ہیں کہ پولیس مقابلہ ہو گیا ہو؟ کوئی ہے آپ کے علم میں ایسی بات؟ دیکھیں، اگر آپ انٹرنیشنل پولیس کے ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرے علم کے مطابق، although I don't have statistical data, but if I recall the memory, I'll get above 1000 criminals جن کو اب تک ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان لایا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سی سی ڈی کے حوالے سے آئی تھنک پہلا کیس طریف گلشن اور تیفی بٹ کا ہے جسے خالد وریا نے اپنی کاوشوں سے پاکستان لانے میں کامیابی حاصل کی. اچھا، اس میں جو لاتے ہیں انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا گیا اور ایک انجانا سا خوف یا ایک انجانا سا اعلان ایسا ہے کہ شاید سی سی ڈی اور پولیس حکام شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت جو لواحقین ہیں تیفی بٹ کے یا فیملی کے خاندان کے لوگ جو ہیں شاید کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں، کوئی کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں یا کچھ اور ایسی بات وہ سوچ رہے ہوں، تو اس میں ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے. انٹرپول کے ریکارڈ میں ہے کہ ان کو لایا گیا اور وہاں پہ شاید غالباً یہ بھی بات چلتی رہی کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تیفی بٹ نے کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے اور وہ فیس کرنا چاہتا ہے. ویل، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ تو آلریڈی اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ. سی سی ڈی تو یہ بالکل انکار نہیں کر رہی ہے، نہ ہی پنجاب پولیس اس بات سے انکاری ہے کہ طریف گلشن کو وہاں پہ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے تحت قانونی طور پہ پاکستان لایا گیا.
اب آگے انفارچونیٹ واقعات پیش آ جائیں, کچھ ایسے واقعات پیش آ جائیں جو کہ جنہیں آپ ماورائے عدالت کہہ رہے ہیں, تو وہ تو دیکھیں نا جی, وہ تو سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک حادثہ ہو گیا, آلدو سی سی ڈی کی اور پنجاب پولیس کی تو بھرپور کوشش تھی کہ محفوظ بنایا جائے ان کی منتقلی کو, اور محفوظ طریقے سے ان کو لاہور پہنچایا جائے اور یہ اپنے مقدمات کو فیس کریں. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ قانونی معاملات کی کہ آئندہ آنے والے وقت میں, تو یہ حق حاصل ہے سر, ہر سٹیزن کو, ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سے مدد حاصل کرے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون سے مدد حاصل کرنے میں انہیں کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے وہ سی سی ڈی پہ الزام عائد کر سکیں, تو جی بالکل ان کا یہ حق ہے, وہ استعمال کریں, وہ ایف آئی اے میں جائیں, وہ جوڈیشل انکوائری میں جائیں, وہ کورٹس میں اپلیکیشن دیں, اور اگر ان کو مدد مل سکتی ہے تو ضرور حاصل کریں, اور کرنی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب, آپ نے بھی بات کی کہ سی سی ڈی یا پنجاب پولیس یہ چاہتی تھی کہ تیفی بٹ کو پاکستان لایا جائے اور اس کو قانون کے مطابق جو سزا کا وہ مستحق تھا اس کو سزا دلوائی جائے. اچھا, بہت عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور جب آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے تب او سی یو تھا اور اس سے پہلے سی آئی اے تھا, وہ کون سے ساتھی ہیں جو آتے ہیں جن کی تعداد اب لاکھوں میں ہو چکی ہوگی, اور وہ فائرنگ کرتے ہیں, اپنے ہی ساتھی کو مارتے ہیں اور فرار بھی ہو جاتے ہیں؟ تو کیا ایک ہی طرح کا مضمون, ایک ہی طرح کا استغاثہ جو ایف آئی آر ہے, اس سے یہ ہم تاثر یہ نہیں لیتے ہیں کہ شاید اب ایک ہی طرح کا واقعہ جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے؟ سر, کیا جو کرمنلز ہیں وہ اپنا طریقہ کار کرائم بدلتے رہتے ہیں؟ کیا نقب زن تالے توڑنا چھوڑ کے کوئی لیزر کا استعمال کرنے لگ گیا؟ دیکھیں سر, بات اس طرح سے ہے کہ آپ سے وہ ایک فلم تھی ہمسایہ ملک کی کمپنی, تو میں تو چونکہ ابھی مطلب آئی ایم ناٹ دا ڈیفینڈنٹ, میں تو اس وقت ایک تجزیہ کار ہوں, تو تجزیہ کار کے حوالے سے میں کمپنی کا حوالہ دے دوں گا کہ آپ کو کس نے بولا کہ پولیس سب کام قانون کے مطابق کرے. بالکل ہے, اس میں بڑا مشکل. تو ٹو فائٹ اگینسٹ کرائم, ٹو فائٹ اگینسٹ اے کرمنل, ایک بڑی ضرب المثل ہے, اگر وہ میں دے دوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا, کہ یو نیڈ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. آپ کو مجرم تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی مجرم کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہی آپ کا انفارمر بنتا ہے, اور اسی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے آپ جرائم پیشہ لوگوں کی بےخبری کے لیے کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو یقیناً محفوظ تحویل میں لایا جا رہا تھا, اور یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا جی, یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں. ساتھیوں کو یہ خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ بلند و بالا مقام رکھنے والا ساتھی منظر عام پہ آ گیا, اور اگر یہ عدالتوں کا سامنا ہو گیا, اور اگر یہ تفتیشوں میں کھلا کے ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر ہمارے ایسے راز افشا ہو جائیں گے کہ جن کی کڑیاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی کھلتی چلی جائیں گی. اور اگر انٹرنیشنل لیول کی کڑیاں کھلنی شروع ہو گئیں اور کلابے ملنے شروع ہو گئے, تو پھر کرمنلز اگر پہلے کوئی 6 ماہ یا سال میں گرفت میں آئیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے وہ چند گھنٹوں یا چند مہینوں میں گرفت میں آنے لگیں. سو کرمنلز اپنے ساتھیوں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے یا چھڑا لے جانے کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ بھگا لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, اور وہ تعاقب بھی کرتے ہیں. رہی بات کرمنل ساتھیوں کے ایٹ لارج ہونے کی, یا آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد اب جو لاکھوں میں ہو چکے ہیں ساتھی, تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. جو ساتھی چھڑوا لے جاتے ہیں یا ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھی, تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی وقت لپیٹ میں آتے رہے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے. تو ان کا بھی انجام تو پھر بھیانک ہی ہوتا ہے جی, برے کام دا برا نتیجہ. بالکل. اچھا بابر صاحب, آپ بڑے باخبر ہیں, یہ بتائیے کہ تیفی بٹ کا جو پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے اس میں کتنے ساتھی تھے اور کتنوں کی شناخت ہو گئی اور کتنے ساتھی گرفتار ہیں؟ نہیں سر, یہ میں آپ کو بالکل آن اوتھ عرض کرنا چاہوں گا, اور اسے آپ بالکل اپنے حلقوں سے اپنی انفارمیشن کے مطابق تصدیق کر لیجئے گا. ٹھیک. جو سب سے بڑی بات اس وقت زبان زد خاص و عام ہے وہ ہے عقیل عرف گوگی.
عقیل عرف گوگی بالکل پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے. میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. وہ ایٹ لارج ہیں, وہ فرار ہیں, اور وہ راہ فرار اختیار کر کے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے بھی بڑے خدشات ہیں, دشمنوں سے بھی اور اپنے ساتھیوں سے بھی, کہ ساتھی اپنی جان محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, منظر عام سے پوشیدہ رہنے کے لیے کہیں گوگی کو نقصان نہ پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اچھا بابر صاحب, گوگی بٹ کی ڈیٹ تھی عدالت میں, عبوری ضمانت تھی, اس پہ وہ پیش نہیں ہوئے اور یقیناً بیل ان کی کینسل ہو گئی. تو اب کیا دیکھتے ہیں ان دو بڑے خاندانوں کی جو کئی سالوں سے, کئی برسوں سے دشمنی چلتی آ رہی ہے, اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اپنی زندگی بھی گنوا بیٹھے, مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ گینگ وار, یہ درینہ دشمنی اس لڑائی کے بعد یا اس مقابلے کے بعد ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مجھے اتفاق ہوا تعریف گلشن عرف طیفی بٹ کے جنازے میں شمولیت کا. میں وہاں گیا, آپ کی بہت سی صحافتی برادری وہاں موجود تھی. انہوں نے بھی شاید یہ گفتگو سنی ہو, جو کہ میں نے تو بہت بآواز بلند سنی. کہا گیا چند حلقوں کی جانب سے, چند حلقوں کی جانب سے, وہاں پہ کچھ پولیس آفیسرز بھی موجود تھے, ان کے بھی جو لب کشائی تھی وہ اسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ یا دوسری جانب اگر آپ وکیل گوگی کا نام لیں تو وہاں بھی بہت سے نوجوان, بڑے اتھرے نوجوان اس خاندان میں موجود ہیں. اور اگر آپ بلاج فیملی کی بات کر لیں, تعریف گلشن کی تو اب بات ختم ہو گئی. بلاج فیملی میں بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں, بلاج فیملی میں بھی بڑے تگڑے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگر آپ امیر فتح کی بات کریں یا امیر مصعب کی بات کریں تو وہ دونوں بھی ایک ایسا ابلتا ہوا لاوا ہے. انہوں نے اپنی 3 پشتوں کے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں. ٹھیک. دادا کا, اپنے باپ کا, اور پھر ایک ایسے بھائی کا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی امیر فتح اور امیر مصعب ایک اچھی باوقار پرسکون زندگی گزارے, جو وہ نہیں گزار سکے, اور ان کو گھسیٹ لیا گیا, اس دشمن کی بھینٹ چڑھا دیا گیا بالاج کی صورت میں. تو یہ لاوا تو مجھے ٹھنڈا ہوتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. ہاں سر, اگر بہت بڑے مقتدر حلقے کچھ ایسی جا کے کعبۃ اللہ میں قسمیں لے لیں جس میں ضامن ٹھہرا لیا جائے مکہ پاک میں یا مدینہ پاک میں ان ہستیوں کو کہ جن کا پھر وہ انکار نہ کر سکیں, اور حلف لے لیے جائیں کچھ اس نسبت سے, تو شاید یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. ویسے میری جو ناقص سوچ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت مجھے میری ناقص سوچ ہے, میں یہ صرف میری رائے سمجھیے گا, اس میں مجھے آپ اس کو انفارمیشن نہ کہیے گا, مجھے یہ ابلتا ہوا لاوا کسی نہ کسی وقت میں کبھی نہ کبھی دوبارہ پھٹتا ہوا. طیفی بٹ کا باپ بند ہو چکا مگر کہانی ختم نہیں ہوئی. بلا ٹرکاں والا, ٹیپو ٹرکاں والا اور امیر بلاج تینوں قتل ایک ہی دائرے کے گرد گھومتے ہیں. پولیس کہتی ہے کہ یہ انصاف کی کارروائی تھی, مگر سڑکوں پہ اب بھی ایک ہی سوال گونجتا ہے, آخر سچ کیا ہے؟ دشمنی, سیاست یا انتقام؟ ان سوالوں کے جواب وقت دے گا, کیونکہ ہر انکاؤنٹر کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی, ایک نیا راز جنم لیتا ہے. یہ تھا جرم انجام, جہاں ہر انجام ایک نئے جرم کی شروعات بن جاتا ہے. گولیوں کی آواز تھم گئی مگر انصاف کی چیخیں اب بھی گونج رہی ہیں. طیفی بٹ مارا گیا, گوگی بٹ غائب ہے, اور سچ ابھی بھی پردے کے پیچھے ہے. یہ کہانی جرم سے شروع ہوئی اور انجام تک آتے آتے کئی سوال چھوڑ گئی. کیا کبھی کوئی انجام واقعی انصاف بن پائے گا؟ یہی ہے جرم انجام, جہاں ہر قتل انصاف کے ضمیر کو للکارتا ہے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.